मोहतरम असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। फरमाने हज़रत अली है कि तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना, ताकत होते हुए माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। कि यानी कि अगर इंसान के पास अल्लाह ने इतना कुछ नहीं दिया हुआ कि वो कुछ उसमें से खर्च कर सके, तो फिर भी वो उसमें से निकाल कर अगर कुछ खर्च करता है तो समझ लें कि अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और गुस्से में भी सच बोलना, यानी कि इतना ज़्यादा गुस्सा आया हो कि वो कोई आदमी कह रहा हो कि तुमने ये किया है, मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी परेशान होकर कह देता चलो मैंने किया, लेकिन तब भी अगर वो सच बोलता है तो वो बहुत अच्छा इंसान है। और ताकत होते हुए, यानी इतना वो उसमें हिम्मत और इतनी ताकत और इतना रुपये पैसे वाला है कि वो कुछ भी कर सकता है और फिर भी अल्लाह माफ़ कर देता है, तो ये बेहतरीन नेकी है। मोहतरम असातिज़ा किराम, आज मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं आपको क्लासरूम के आदाब सिखाती हूँ कि आपने बच्चों को ये आदाब कैसे सिखाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि सुबह दुआ के बाद क्लासरूम में फितार में जाएं। कि बच्चे जो हैं सुबह दुआ के बाद क्लासरूम में कितार में जाएं। उसके बाद क्लासरूम में मुतवज्जो होकर यानी अटेंशन होकर बैठें। बच्चे क्लास में मुतवज्जो होकर बैठें, इजाज़त लेकर क्लासरूम में आए और जाएं। और पानी पीने की इजाज़त के लिए मे आई गो टू ड्रिंक वाटर कहें। पानी पीने की इजाज़त के लिए ये बच्चों को सेंटेंस सिखाएं कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। बाथरूम की इजाज़त के लिए मे आई गो टू बाथरूम कहें। और क्लासरूम में दाखिल होने के लिए मे आई कमिंग कहें। ये हमने बच्चों को सिखाना है। नाक साफ करने के लिए और छींकते वक्त बच्चों को कहना है कि अपने पास रुमाल रखें और छींकते वक्त मुंह एक तरफ करके जमाई लेते हुए मुंह पर हाथ रखना चाहिए। यानी कि छींकते वक्त मुंह एक तरफ कर लेना चाहिए कि हो सकता है मुंह से कोई ऐसी चीज़ निकल जाए कि दूसरे बच्चे को लगे, या इस तरह बहुत बुरा ही लगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है कि जमाई लेते हुए हाथ मुंह पे रख लेना चाहिए और छींकते वक्त भी अपने हाथ मुंह जो है वो नीचे अपने बाजू की तरफ कर लेना चाहिए। क्लासरूम में अगर क्लास टीचर के अलावा कोई टीचर आई है तो खड़े हो जाएं। आए तो खड़े हो जाएं। कागज़ के टुकड़े, टॉफ़ियों और फलों के छिलके वगैरह कूड़े की टोकरी में डालें। क्लासरूम में कोई टीचर दूसरी आए तो बच्चों को चाहिए कि खड़े हो जाएं। कागज़ के टुकड़े यानी जो कागज़ आप लोग कॉपी के पेज जो ख़राब हो जाए उसको नीचे फेंकने की बजाय जो पास में कूड़े की टोकरी पड़ी हुई है, जो बास्केट है, वहाँ पे डालने की आदत डालें। उसके बाद है एक दूसरे से तमीज़ से बात करें। एक दूसरे के साथ तमीज़ के साथ बात करें। ये ना हो कि एक दूसरे को ये कहें कि बात सुनो, ये कहो, कोई गलत नाम लेकर हम उसको बुलाएं, बल्कि ये है कि उसको आप ही भाई कहकर बुलाएं। अदब के साथ बात करें, सुने बात सुने, भाई बात सुने। अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी कहें। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो सॉरी कहें। घर जाते हुए अल्लाह हाफिज़ कहकर जाएं। घर जाते हुए टीचर को खुदा हाफिज़ कहें। अपने दोस्तों को भी खुदा हाफिज़ कहकर सलाम लेकर वापस घर चले जाएं। क्लासरूम में बैठकर अंगड़ाइयाँ ना लें। ऐसा ना हो कि कोई क्लास में आए और बच्चा अंगड़ाइयाँ ले रहा हो तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो बच्चा जो है लेक्चर को गौर से नहीं सुन रहा है। अगर ऐसे इसी किस्म का कोई माहौल हो तो टीचर का जो है वो
امپریشن جو ہے وہ غلط خراب ہو جاتا ہے کہ کلاس کو اس نے کیسے رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی ادب و احترام سکھایا بھی ہے کہ نہیں سکھایا ہے۔ کلاس روم میں بیٹھ کر بچے کو نہ اڑائیاں لینی چاہیے نہ ہی جمائیاں لینی چاہیے، اور اپنی ٹیچر کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ بچوں کو چاہیے کہ ٹیچر کی بات غور سے سنیں اور ان کا حکم مانے، یعنی کہ اگر وہ ٹیچر نے اس کو کوئی بات کہہ دی ہے کہ بیٹا آپ نے اس کام کو کر کے آنا ہے، تو بچے کو اس کا حکم ماننا چاہیے۔ تفریح بریک کے وقت کلاس روم میں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ کلاس روم میں بیٹھ کر کھاتے ہوئے ٹیچر کو چاہیے کہ کلاس میں موجود رہے اور بچوں کو کھانا کھانے کی دعا اور ان کو رومال وغیرہ لگا کر کھانا اچھے سے کھول کر ٹیچرز کو خود دینا چاہیے، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کھولتے ہوئے ٹفن میں سے کھانا کپڑوں پہ گرا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بریک میں جو ہے ٹیچر اپنی جگہ پہ رہے اور بچوں کو اچھے سے لنچ کروائے۔ کلاس روم میں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ کلاس روم میں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کا ساتھ لڑائی کریں اور کہیں کہ میں نے اسے نہیں بولنا۔ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو ٹیچر کو چاہیے کہ فوراً ہی بچوں کو کہیں یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کی بہن ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ کسی سے چیز مانگتے وقت پلیز بچوں کو سکھائیں کہ بچے آپ نے کہنا ہے پلیز کہیں، اور چیز لینے کے بعد بچے کو یہ سینٹینس بھی ہم نے سکھانا ہے تھینک یو کہیں۔ چیز لینے کے بعد تھینک یو کہیں۔ پھلواری ادارہ کی زینت ہوتی ہے، یعنی کہ جو بھی پودے وغیرہ کلاس روم میں یا کلاس روم سے باہر اسکول میں جہاں کہیں بھی لگے ہوئے ہیں، بچوں کو چاہیے کہ وہاں سے پھول نہ توڑیں، ان کے پتے نہ گرائیں، ان کی ٹہنیوں کو خراب نہ کریں۔ بچوں کو صاف ستھرا اور اچھا رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ بچوں کو کہیں کہ یہ اسکول کی چیزیں ہیں، یہ آپ کے گھر کی طرح ہی ہیں، آپ نے اس کو خراب نہیں کرنا، اور اس کی بحالی و تحفظ کے لیے آپ کی اخلاقی ذمہ داری، یعنی کہ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسکول کی چیزوں کو خراب مت کریں۔ اسکول املاک کی ذاتی املاک کی طرح حفاظت کریں۔ جس طرح گھر میں ماں اپنے بچوں کو اپنے گھر کی چیزیں خراب نہیں کرنے دیتی، اسی طرح ٹیچر کو بھی چاہیے کہ وہ اسکول میں جتنی بھی چیزیں ہیں بچوں کو ایسی عادت ڈالیں کہ وہ آپ ان سے کہیں کہ یہ اسکول کی چیزیں جو ہیں نا، یہ ہمارے گھر کی طرح ہی ہیں، ہمیں ان کو خراب نہیں کرنا، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے بعد اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہو کر اچھی عادات کا خاصہ بنائیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے اسکول کو صاف ستھرا رکھیں اور ان کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ محترم اساتذہ کرام، آگے چلتے ہیں۔ آگے میں آپ کو سکھاؤں گی پانی پینے کے آداب۔ پانی پینے کے آداب آج ہم غور سے سنتے ہیں۔ پہلے اس کے متعلق حدیث ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ پانی پینے کی دعا ہے۔ حضرت نافل بن معاویہ نے فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی نوش فرماتے تھے تو پینے کے شروع میں اللہ کا نام لیتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے، یعنی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہاں پہ پانی پینے کی دعا ہے۔ اس کے بعد پانی پینے کے مختلف قسم کے فوائد ہیں، آپ کو فوائد میں بتاتی ہوں۔ صبح نہار پانی پینے کے فوائد: پانی جو ہے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے، پانی پینے سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے، خون سے فاسد مواد کی صفائی میں مدد ملتی ہے، آپ کی جلد چمکدار اور صاف ستھری ہو جاتی ہے، مدافعتی نظام کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے، پٹھوں کے نئے خلیے بننے کی رفتار کو مزید بڑھاتا ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینا بڑی آنت کی صفائی کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں، پانی جو ہے ہماری زندگی، زمین میں تقریباً 70% پانی ہے، تو ہمارے جسم میں بھی سب سے زیادہ مقدار پانی کی ہے۔ پانی کے بہت سارے فائدے ہیں، میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پانی وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے، خون سے فاسد مواد کی صفائی ہوتی ہے، آپ کی جلد چمکدار اور صاف ستھری رہتی ہے۔ پانی پینے سے اسکن جو ہے، فیس کی اسکن جو ہے اس میں جھریاں نہیں پڑتی، فریش رہتی ہے۔ مدافعتی نظام یعنی نظام انہضام جو ہے ہمارا درست کام کرتا ہے،
पट्ठों के नए खुलिए बनने की रफ्तार को मज़ीद बढ़ा देता है। खून जो है हमारे जिस्म में गाढ़ा होता है, उसको पतला करने में पानी अहम किरदार अदा करता है। सुबह नहार मुँह पानी पीकर नीम गर्म पानी पीना जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं पानी पीने के आदाब शुरू हो रहे हैं। पानी पीना जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पिएं और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जैसे कि मैंने आपको पहले हदीस सुनाई है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते थे और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। इसके बाद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उसकी सुन्नत पे अमल करते हुए पानी बैठकर पिएं, बेज़रूरत खड़े होकर पानी मत पिएं। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए और बिला ज़रूरत पानी खड़े होकर मत पिएं। उसके बाद है गिलास को हमेशा या पानी के बर्तन को हमेशा दाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से पानी पिएं। पानी पीकर अगर दूसरों को भी पानी देना हो तो तुम्हारे दाहिनी तरफ जो बैठे हुए हैं उनको पहले पानी दो, यानी कि दाहिनी वाले तरफ पानी दे दो। पानी पीकर अगर दूसरों को भी पानी देना हो तो तुम्हारे दाहिनी तरफ जो बैठे हैं उनको पहले पानी दो। इसके बाद है पानी एक सांस में मत पिए, 3 सांसों में पानी ठहर ठहर कर पिए। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पानी को 3 सांस में पिए, यानी कि आप पहले पानी पिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, फिर थोड़ा छोड़ दें और फिर उसके बाद फिर पानी पिए, उसके बाद फिर पानी पिए। सांस लेते वक्त अब पानी जो है पीते हुए हमें सांस, बाज़ लोगों को सांस चढ़ जाती है, यानी कि ये एक अच्छी आदत है, लेकिन ये कि जब सांस आ रही हो तो सांस लेने के लिए आपने बर्तन से अपने फेस को जुदा कर देना है, यानी पानी के अंदर सांस नहीं लेना। जिस बर्तन में ज़्यादा पानी आ जाए, आपको शुबा हो कि जिस पानी के अंदर का हाल मालूम ही ना हो, इसमें शायद कोई कीड़ा या कचरा हो, ऐसे बर्तन से मुंह लगाकर पानी मत पिए। यानी कि जो बर्तन का मुंह छोटा हो और हमें नज़र ना आ रहा हो कि अंदर उसके कोई चीज़ हो सकती है, कोई कचरा, कोई कीड़ा मकोड़ा, तो आप उस बर्तन से में पानी मत पिए। उस बर्तन से निकाल कर किसी बर्तन में डाल लें जिसका मुंह खुला हो, तो पानी अंदर देख कर पिए। इसके बाद है पानी पीने के बाद आ रहे हैं खाने के आदाब। खाने के आदाब, सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो हमें ढाँप कर रखनी चाहिए। यानी कि ये है कि अगर हमने किसी को भी खाना भेजना है, किसी के घर में भेजना है या किसी के आगे भी हमने रखना है, तो आप ऐसे करें कि उसको ढाँप कर रखें। खाने पीने की चीज़ें किसी के पास भेजनी हो तो ढाँप कर रखें। सुनिए हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरम गरम खाने को भूखे मारना या गरम गरम खाने के बारे में इस्लाम ने सख्ती से मना फरमाया है। हमें जो है वो गरम गरम खाने से अक्सर ये होता है कि मुंह जल जाता है, या गरम खाने खाते हुए अगर सालन में मिर्च ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हम गरम खा लेते हैं तो मुंह जो है वो अंदर से जल सकता है। वसल्लम जो है हमेशा ठंडा खाना पसंद करते थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरम गरम खाना मत खाएं। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना लाया गया और फिर वो खाना हमारे सामने रखा गया। हम अगरचे के भूखे भी थे, खाने की ख्वाहिश भी रखते थे, मगर जैसे कि आदत होती है कि महज निकलना कि हमने कहा कि हमको खाने की ख्वाहिश नहीं है, यानी हमें भूख नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, भूख और झूठ को जमा मत करो। यानी कि अगर आपके सामने खाना आया है तो अगर आपको भूख है तो उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर खा लो। ये ना बोलो कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि झूठ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है।
کھانے کے آداب حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ جو ہے وہ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا کہ کبھی میں ادھر ہاتھ ڈالتا، کبھی میں ادھر ہاتھ ڈالتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور جو جگہ تمہارے سامنے ہو وہاں پہ جو کھانا رکھا ہوا ہے اس میں سے کھانا لے لو. چنانچہ اس کے بعد میں نے اس حدیث کے مطابق کھانا کھاتا رہا. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ ہمیں کھاتے ہوئے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، برتن میں سے اس جگہ میں سے کھانا ہے جو آپ کے سامنے ہو، اور اسی حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے کھانا ابی سلمہ جو ہے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے. اس کے بعد ایک کھانے کے 3 آداب ہیں. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کھانے کے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ علی برکات اللہ پڑھ لیا کرو. کھانا شروع کیا کرو اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھایا کرو، اور برتن کے اس حصے سے کھایا کرو جو تم سے سب سے نزدیک تر ہے. آگے ہاتھ بڑھا کے دوسری جگہ سے مت کھاؤ. اس حدیث میں 3 آداب بھی بیان فرمائے ہیں. پہلا ادب تو یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکات اللہ. ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے لے اور کھانا شروع کرے. بسم اللہ پڑھنا اگر بھول جائے تو اس کو اگر درمیان میں یاد ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اگر اس کو پھر بھی یاد نہیں تو آخر میں کہے بسم اللہ اول والآخرہ. اس کے بعد ایک کھانا جو ہے وہ ہمیشہ چبا کر کھانا چاہیے. دوسرا عمل یہ ہے کھانا ہمیشہ چبا کر کھانا چاہیے. کھانے کے لقمے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ڈالنے چاہیے، بڑا لقمہ نہیں ڈالنا چاہیے. کھانا برتن سے اتنا ہی ڈالیں جتنی آپ کو بھوک ہے یا جتنی آپ کھا سکتے ہو. بھوک سے زیادہ کھانا جو ہے برتن میں اگر ہم ڈال لیں گے اس طرح تو ہمارا کھانا جو ہے سارا جو ہے وہ برتن میں سے ضائع ہو جائے گا، کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہوگا. اور کھاتے ہوئے بچوں خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اور جو ہے وہ کھاتے ہوئے بلا ضرورت ہمیں نہیں بولنا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. بچوں کو سکھانا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے، الحمدللہ پڑھنی چاہیے. اس طرح جو ہے ہم بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بچوں کو کھانے کے آداب سکھا سکتے ہیں. اس کو زیادہ تر جو ہے ہر روز اگر اب ہم بریک ٹائم میں بچوں کو ان آداب کے مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو لنچ کروائیں تو یقین جانیں بچے جب گھر میں کھانا کھائیں گے تو ان کے پیرنٹس خوش ہوں گے کہ اسکول میں کتنا اچھا بچوں کو سکھایا گیا ہے. اور آج ہمارا بچہ جو ہے بیٹھا بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ کہہ رہا ہے تو کوئی مہمان بھی آئے گا تو وہ یہ بھی کہے گا کہ بچے کی کتنی اچھی تربیت ہوگی، ماں باپ کی بھی عزت ہوگی اور استاد کی بھی عزت ہوگی. ہمیں ہمیشہ کھانے کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کے بعد ہے پانی پینے کے آداب، کھانے کے آداب. اس کے بعد اگر بات کرنے کا اچھا طریقہ نہیں ہے کسی کو تو پھر یہ دونوں ہی کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں چلتے. تو اس کے کھانے کے جہاں پہ آداب ہیں، پانی کے آداب ہیں، وہاں پہ گفتگو کے بھی آداب ہیں. آئیے ہم گفتگو کے آداب کی طرف چلتے ہیں. گفتگو کے آداب غور سے آپ نے توجہ کے ساتھ سننے ہیں تاکہ ہم بچوں کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بسم اللہ اور گفتگو کے آداب سکھا سکیں. گفتگو کے آداب درجہ ذیل ہیں. ہمیشہ سچ بولیے، اچھا بولیے اور سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کریں، کیسا ہی عظیم نقصان کیوں نہ ہو. ضرورت کے وقت بات کریں. جب بھی بات کرنے کی باری آئے
تو تبھی بات کرنی چاہیے۔ ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے۔ خدا کے ہاں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم بلا ضرورت باتیں کرتے ہیں تو وہ فرشتے جو ہیں اس بات کو نوٹ کرتے ہیں، تو اب جب اب ہمارے منہ سے بلا ضرورت کوئی غلط قسم کی باتیں نکلیں گی تو دیکھیں سوچیں کہ اب اگر ہم دیکھ لیں ہم ریکارڈنگ کی طرف ہی آ جائیں، اگر ہم کوئی ایسا بول دیتے ہیں کہ جو وہ ہمیں بعد میں جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہمیں خود شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب جو آدمی بات منہ سے نکالتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ تو روز حشر میں جب ہمارے اعمال ہماری باتیں ہمارے سامنے آئیں گے تو اس قدر ہمیں کس قدر اس دن شرمندگی ہوگی۔ تو اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کوئی بات اس کی زبان پر آتی ہی وہی آنی چاہیے جو بالکل ہی درست ہو، یعنی کہ جب ہم بعد میں اس کو سنیں یا بعد میں پتہ چلے تو ہمیں یہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب آدمی بات کرے تو نرمی کے ساتھ کرے، مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں بات کرے۔ بات کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ بولنا چاہیے، مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ ہمیشہ درمیانی آواز میں بولیں، اتنا بولیں کہ کوئی جو ہے مخاطب جو ہے وہ سننے والا ہماری اس بات کو سمجھ لے، نہ کہ یہ کہے کہ یہ انسان جو ہے وہ ادھر ادھر کی مار رہا ہے، گونگیاں مار رہا ہے یا غلط باتیں کر رہا ہے، اور اس کی بات جو ہے اصل بات اس کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یعنی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چیخ کر نہیں بولنا چاہیے، اور اگر ہم چیخ کر بولیں گے تو سننے والا جو ہے نا ہماری بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنے گا اور کسی کے سامنے بھی جا کے کہے گا کہ یہ انسان جو ہے اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ چیخ چیخ کر بولتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ درمیانہ بولیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو یقین جانیں کہ ان کے پاس جو صحابہ تھے جب وہ استاد پڑھا رہے ہوتے تھے، تبلیغ کر رہے ہوتے تھے یا خطاب کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ جو صحابی موجود تھے نا وہ ایسے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درس دے رہے ہوتے تھے تو ایسے ہوتا تھا جیسے ان کے پرندوں پہ جو ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسا ذرا سا بھی سر ہلائیں گے نا تو وہ اڑ جائیں گے۔ وہ رحمت کے فرشتے جو ہیں ان کے سروں کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار اور نرم و لہجے کے ساتھ اور آہستہ آہستہ بولتے تھے کہ سننے والے کو مزہ آ جاتا تھا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے جب بات کریں تو نرم لہجے میں کریں، یعنی غصے میں نہ بولیں، یعنی کہ اگر کوئی بات کرنی ہے غصے والی بھی بات ہے اس کو ڈانٹنا بھی ہے تو ہمیں اتنے برے طریقے سے نہیں ڈانٹ دینا چاہیے کہ اس کو صدیوں تک یاد رہے کہ یہ اس بندے نے مجھے اس طریقے سے ڈانٹا تھا، یہ اس طریقے سے بات کی تھی۔ اگر ہم نے کسی کو کوئی کام کہنا ہے یا کسی نے ہم نے کوئی کام کہنا ہے تو پہلے اس کی بات کو غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں، سمجھ لیں، پھر اس کے سامنے بیان بھی کر دیں کہ آپ نے آیا یہی بات کہی ہے، پھر اس کے بعد آپ باہر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بات سن کے آدھی بات سنی اور آپ جا رہے ہو اور پھر وہاں سے واپس آ کر پھر پتہ بھی نہ وہ بات کیا تھی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی بات غور سے سن کر پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ اچھے لب و لہجے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ایسی بات کرنی چاہیے کہ جو انسان کو صدیوں یاد رہے کہ اس انسان نے جو ہے ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا رویہ رکھا تھا، اچھے لفظوں کے ساتھ وہ ہمیں یاد کرے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ 3 سنہری اصول جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولیں، اچھے لب و لہجے کے ساتھ بولیں تاکہ اس کو یاد رہے کہ یہ انسان جو ہے ہمارے ساتھ کتنا اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اپنے مومن کا آئینہ ہے۔ اگر کوئی کسی میں کوئی برائی دیکھتا ہے کہ وہ صحیح نہیں بول رہا تو کیا ہوتا ہے کہ اسے مٹا دے،
یا اسے پھر بتا دے۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل میں طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ اللہ حافظ۔